बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब आमिर रफ़ी साहब। आमिर रफ़ी साहब कौन है? आप जनाब मेरा ब्रांड पाकिस्तान के ब्रेन चाइल्ड हैं। कैसे, वो हम इन्हीं से जानते हैं, कैसे इन्होंने कनेक्ट किया सारी कंपनीज़ को और एक रूफ़ के अंडर ले आए। और साथ ही साथ हम इनसे ये भी पूछेंगे कि इस मेरा ब्रांड पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं। और साथ ही साथ एक और सवाल है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम नौजवान ज़रूर सुनना चाहेंगे और उसका जवाब भी हम आमिर साहब से लेंगे। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए मौक़े हैं या फिर बस हो गई, अब मुल्क से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया असाद साहब, और मैं कराची मैटर्स का बेहद मशकूर हूँ कि आज उन्होंने इस नहायत ही अहम मौजू के ऊपर मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। और कराची मैटर्स जो है वो सिर्फ़ कराची को मैटर नहीं करता, जैसे कि कराची मिनी पाकिस्तान है, तो आपकी आवाज़ जो है वो दुनिया भर में भी सुनी जाती है, पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है, और आप तमाम सेगमेंट्स को कवर करते हैं माशरे के, जिस पर मैं आपकी और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और बहैसियत चीफ़ कोऑर्डिनेटर मेरा ब्रांड पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की 5वीं एक्सपो है और मेरा ब्रांड पाकिस्तान की दूसरी एक्सपो है। हमने 2014 में, 17 में, 19 में, उसके बाद कोविड आ गया तो गैप आ गया, 2024 में की और अब 2025 में की। कंसेक्टिव ईयर ये पहली दफ़ा हम किया है हमने। और मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से भी पहली बार कर रहे हैं? मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से दूसरी बार हुई है ये। इससे पहले फैंटा के नाम से होती थी, फैमिली एक्सपो नेशनल टैलेंट अवार्ड के नाम से होती थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। फैंटा के नाम से आप करते थे, फिर मेरा ब्रांड पाकिस्तान। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2025 का मेरा ब्रांड पाकिस्तान का सक्सेसफुल इवेंट रहा, पहले तो आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। मुझे सर ये बताइएगा सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं? क्या कुछ ऐसे लोग आपको मिले वहाँ पर, कुछ ऐसे एग्जिबिटर्स, कुछ ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने कहा हो कि हमारे पास जो है वो इतने लोगों के ऑर्डर्स आए फ्यूचर के लिए? ऐसी कोई स्टोरीज अगर हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी साद साहब, मैं ये स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसको पाकिस्तान भर में, चूँकि आपका ये कराची मैटर देखा जाता है और पसंद किया जाता है, और ख़ुसूसन नौजवानों में तो बहुत ही मशहूर है, तो मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा, और बल्कि सबसे पहले मैं उन नौजवानों को शुक्रिया अदा करूँगा कि वो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जहाँ पर शहर में काम करना आसान नहीं है, जहाँ पर सहूलियात नहीं है, तो मैं तो वैसे भी यहाँ के कराची के, पाकिस्तान के ताजिरों को मैं कहता हूँ ये तो मुजाहिद हैं, ये तो बिज़नेस की फील्ड के अंदर जो है वो जिहाद कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात की जी। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में कि जब दुबई जा रहा है कोई बड़ा सरमाया लेके, कोई कहीं और जा रहा है, उसके अंदर जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इस वतन की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जीना मरना यही है, और वो इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू दोज पीपल्स। वो यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। बेसिकली तो असल पाकिस्तानी ही वही हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी गोशे के अंदर बैठे हुए हों। इसी तरह मैं नौजवानों को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग 10 लाख 20 लाख देके कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई तुर्की जाना चाहता है, कोई और देना चाहता है, आपको मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बिज़नेस फोरम ने अपनी 2025 की प्लानिंग में इसको SMEs का साल करार दिया गया है। और SMEs का साल करार सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के हमारे जो हैं वो चैप्टर्स मुख्तलिफ हैं। इसमें कराची में है, लाहौर में है, गुजरांवाला में है, सियालकोट में है, फैसलाबाद में, जहाँ पर भी ताजिर मौजूद है पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का चैप्टर मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम SMEs को वहाँ पर ट्रेन करेंगे, उनके सेमिनार्स कराएंगे और उनके वेबिनार्स कराएंगे, और उसके ज़रिए जो उन SMEs को खड़ा करेंगे कि वो वहाँ पर माशरे में अपना कारोबार कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर IT की फील्ड के अंदर बरोकाबिल एक ब्रांड बन रहा है कि नौजवानों के रोज़गार के हवाले से, इसी तरह पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो फोकस कर रहा है SMEs को कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ। जॉब्स की लाइनों में, कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपना कारोबार कर सकते हैं। और 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी मार्केट खुद पाकिस्तान में, और एक दुनिया जो है वो आपके इंतज़ार के अंदर है। लोगों ने एक्सप्लोर भी किया है इस इवेंट के अंदर। जो लोग पिछले इवेंट में थे और वो बगैर नाम की चीज़ें बेचते थे, आज उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, और उस ब्रांड के नतीजे के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पैकिंग करना सीख लिया है। उन्होंने पैकिंग के ज़रिए मार्केट को अट्रैक्ट करना सीख लिया। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जी। बेसिकली असल तो मार्केट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम ये है कि आप पैकेजिंग का खुद एक बहुत बड़ा काम है। आप देखें इस वक्त पिछले अगर हम 2 4 5 साल की अगर हम बताएं चीज़ें, आपको स्टोरी बताएं,
اگر میں نام بھی لوں, یہ مسالہ ہم پہلے کیسے خریدتے تھے؟ چکیوں سے جا کے خریدتے تھے ہم. یہ آٹا کہاں سے خریدتے تھے؟ چکیوں سے خریدتے تھے. آج یہ آٹا جو ہے ہمیں برانڈ کی صورت میں موجود ہے. آپ بیک پارلر کا نام لیں, آپ اشرفی کا نام لیں, آپ کسی اور کا نام لیں, یہ سب پیکیجنگ میں آ گئے. اسی طرح مسالے ہیں, آپ شان دیکھیں, نیشنل دیکھیں, ماشاءاللہ نیشنل ہمارے ایونٹ میں بھی موجود تھا. سارے لیڈنگ برانڈز 50 سے زیادہ پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ برانڈز اس میرا برانڈ پاکستان میں موجود تھے, جو میڈیم انٹرپرائزز کو, اسمال انٹرپرائزز کو سکھا رہے تھے کہ ان کو کیسے بڑا بننا ہے, ان کو کیسے شان بننا ہے, ان کو کیسے نیشنل بننا ہے, ان کو کیسے جو ہے وہ شنگریلا بننا ہے, ان کو کیسے ینگز بننا ہے. تو یہ سب لوگ یہاں موجود تھے. ملکیز کی آپ مثال دیکھیں, اب سے چند سال پہلے وہ مارکیٹ کے اندر بالکل نیو کمر تھے, اور آج چاکلیٹ کی مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا شیئر جو ہے اس وقت ملکیز کے پاس ہے. انہوں نے بڑے برانڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بڑی سکسیس اسٹوری ہے, مثالیں ہیں. ان بڑی بڑی مثالوں کے علاوہ آپ یہ دیکھیے, پہلے وہ جو چیزیں جو امپورٹ ہوتی تھیں ہمارے یہاں, میں مثال دوں گا مائی ریپ کی. الومینیم فوائل ہوتی ہے, بیک کا پیپر ہوتا ہے, دیگر اور جتنے بھی پیپر جو کچن میں اور آپ کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں, یہ سارے امپورٹ ہوتے تھے. اور مائرپ والے بھی پہلے امپورٹ ہی کرتے تھے. پھر ان کی توجہ بٹی اور انہوں نے جو ہے یہاں پر لوکل, اب ان کی فیکٹری بھی ہے اور وہ یہیں پر ساری پروڈکشن کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ وہ بذر مبادلہ جو پہلے باہر چلا جاتا تھا اب یہاں پر بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اب ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو ایکسپورٹ میں جب وہ جائیں گے تو اس بذر مبادلہ مزید کما کے لے کے آئیں گے اس ملک کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست سکسیس سٹوری موجود ہے. اسی طرح جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری فیلڈ کے اس کے اندر سٹالز لگے ہوئے تھے, تو میں ذکر کروں گا. دیکھیں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے یہاں تمام چیزیں امپورٹڈ ہوتی تھی, بچے کی فیڈر سے لے کے نپل سے لے کے ہر چیز. آپ کڈلز کی مثال دیکھیں, کس طرح وہ کوالٹی پروڈکٹ انٹرنیشنل جو ہے اس کو کمپیٹ کر رہے ہیں, اور بچوں کی فیڈر اور نپل سے لے کے تمام نیو بورنز کی چیزیں بنا رہے ہیں. تو وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے, ایس ایم ایز کے لیے ایک مثال ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے اندر انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے باقاعدہ مارکیٹ کیا ہے. اب مارکیٹ کے اندر ان کا بڑا نام بھی ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو ہم نے دکھایا ہے کہ کس طرح آپ ایک بیبی پروڈکٹ سے شروع ہو سکتے ہیں, روزمرہ کی چیزوں سے پروڈکٹ شروع کر سکتے ہیں. الحمدللہ پچھلے ایونٹ میں جو ہمارے ساتھ ایوریسٹ آئس کریم والے تھے, وہ نیو کمرز تھے, پہلی دفعہ ایونٹ میں آئے تھے. آج وہ کراچی کے مالز میں موجود ہیں. ان کی مالز کے اندر جو ہے آپ لکی ون میں جائیں, اس وقت وہاں پر موجود ہیں. تو ایک بڑی سکسیس اچھی سٹوری موجود ہے, اور یقیناً اس کا کریڈٹ ہماری یوتھ کو جاتا ہے, ہمارے نوجوانوں کو جاتا ہے. اور میں ایس ایم ایز کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان بزنس فورم نے اپنا ینگ بزنس فورم جو ہے وہ اسی سال قائم کیا ہے. اور ان کے ذریعے ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ ان ایس ایم ایز کو ٹرین کریں گے, ان کو جو ہے آگے لے کے جائیں گے, اور ہماری جو یہ یوتھ ہے جو بزنس فورم کے ممبرز ہوں گے, ایگزیکٹو باڈی کے لوگ ہوں گے, وہ اس کو لیڈ کریں گے. تو ایک تجربہ ہوگا سینئر لوگوں کا, اور ہماری ینگ لوگ جو ہیں اپنے یوتھ کو بتا رہے ہوں گے کہ کس طرح آپ اس ملک میں رہتے ہوئے باہر جانے سے بچنے کے لیے, باہر جانے کے بجائے, وہاں پر خوار ہونے کے بجائے, وہاں پر اپنے گھر والوں سے, اپنے چیزوں سے دور ہونے کے بجائے آپ اس سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. بے شمار مثالیں موجود ہیں. آپ روزمرہ کے استعمال کا صرف دیکھ لیں, میش برانڈ دیکھیں آپ, پہلی دفعہ جو ہے وہ بکٹ کے اندر ایسی پیکنگ لے کر آئیں کہ انٹرنیشنل بھی کوئی واشنگ پاؤڈر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اس پیکنگ میں. جی, اور آپ دیکھیں ان کی سکسیس سٹوری تو یہیں سے شروع ہو گئی ہے کہ میرا برانڈ پاکستان کے اس ایونٹ میں وہ پہلی دفعہ آئے ہیں. جی, اور آپ ان کے پیج پہ جائیں, انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں تو یہیں پر ہی کورنگی کا ایسوسیشن کا ایک آرڈر آ گیا, 1000 بکٹ انہوں نے ابھی ہم سے ٹرائل کے طور پہ لیے ہیں. ایک اور دوسری کمپنی نے 1000 بکٹ اپنے لیے لے لیے ہیں. تو یہ تو خالی میں وہ بتا رہا ہوں جو کارپوریٹ ان کو چھوٹے چھوٹے کسٹمر ملے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ہے بہت بڑی ریٹیل سیل وہاں ہوئی ہے, ہول سیل سیل ہوئی ہے. ان کے جو ہے آگے فیوچر کے جو ہے حوالے سے بزنس جو ہے وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے. اسی طرح آپ مارکیٹ لیڈرز دیکھیں, آپ ڈالر کو دیکھیں, آپ اسٹیشنری کے اندر ڈالر کا نام جانا پہچانا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی اسٹیشنری کے برانڈز جو ہیں اس وقت آ گئے ہیں. آپ اورو کا نام لے سکتے ہیں, آپ ڈکس کا نام لے سکتے ہیں, دیگر اور بھی برانڈز ہیں جو اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں, اور جو لیڈنگ برانڈ ہے. شیلڈ کو آپ دیکھیں, وہ مارکیٹ لیڈر ہے اپنی فیلڈ کے اندر, وہ ہماری اس ایکسپو کے اندر موجود تھا. تو بیسیکلی یہ سارے لوگ جو ہیں ٹیچر کی حیثیت سے موجود تھے, ان کی سکسیس سٹوری موجود تھی. یہ شینگریلا اور مایونیز یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوئے تھے, یہ گلی محلے کے اندر شروع ہوئے تھے, اور آج یہ ایک برانڈ بن گئے, سکسیس سٹوری بن گئے. شینگریلا کی آپ ایکسپورٹ دیکھیں, ینگ کی لوکل مارکیٹ کے اندر آپ شیئر دیکھیں, انٹرنیشنل سے زیادہ چل رہے ہیں. میں چائے کے برانڈز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, سیٹھیا کمپنیاں ہوتی تھیں, 40 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, اپنے آپ کو برانڈ نہیں بنایا تھا. نئی یوتھ پڑھ کر آئی
اور الحمدللہ آج انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے برانڈ بنایا ہے. میں الفا ٹی کا نام لوں گا, میں اسٹینڈرڈ ٹی کا نام لوں گا, دیگر اور بھی چائے والے ہیں, سب کا نام شاید نہ لے پاؤں, مگر ان کی یوتھ ہے, ان کی یوتھ نے جو آگے بڑھے, انہوں نے برانڈنگ کے اوپر توجہ دی, انہوں نے برانڈنگ اسٹال, آپ ان کی اسٹال دیکھیں گے کسی بھی لیڈنگ برانڈ سے کم نہیں تھے, ان کی پریزنٹیشن کسی بھی مارکیٹ لیڈر سے کم نہیں تھی. تو الحمدللہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہا. اس کے علاوہ جو میں نہایت اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کے اس چینل کے توسط سے پاکستان کی عوام کو بھی اور یوتھ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے ایگزیبیٹر تھے اس ایونٹ کے اندر موجود تھے, وہ اب پاکستان بزنس فورم کے باقاعدہ ممبر بن گئے ہیں. ان کو ہم نے جو ہے یہ فیسیلیٹ کیا تھا کہ جب آپ ایگزیبیٹر بن جائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. تو دیگر ایکسپو بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, سب ماشاءاللہ ٹریڈ کے حوالے سے اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. اور ہماری کیا یونیکنیس ہے کہ ہم صرف ایکسپو کے اندر لوگوں کو نہیں لاتے ہیں, صرف 2 دن کی ایکسپو نہیں کرتے ہیں. ہم ایکسپو کے بعد ان کے سیشنز کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے مختلف کانفرنسز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں. یہ انگیج رہتے ہیں سارا سال ہمارے ساتھ, چاہے وہ کراچی کے اندر ایونٹ ہو رہا ہو, پاکستان میں کسی شہر میں ہو رہا ہو, یا ہماری پیرنٹ فیڈریشن ٹرکی کے اندر کچھ ہو رہا ہو جہاں پر ہمارا ہیڈ آفس ہے IBF کا, موسیات کی ایکسپو ہو, وہاں لوگ اس سال بھی گئے ہیں ڈیلیگیشن. اس سال 26, 27, 28 نومبر کو ایکسپو ہوئی ہے استنبول میں IBF کی موسیات کے اندر, تو وہاں پر بھی ہمارا الحمدللہ پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے 42 چیپٹرز ہیں اس وقت دنیا بھر کے اندر. پاکستان از ون آف دی چیپٹر. سب سے پہلا جو IBF کی کانفرنس ہوئی تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی, لاہور میں ہوئی تھی 95 کے اندر, انٹرنیشنل بزنس فورم. جی, انٹرنیشنل بزنس فورم, اور اس کی ایکسپو یہاں ہوئی تھی. اور اس وقت کے ٹرکی کے پرائم منسٹر تھے نجم الدین ارکان صاحب, وہ, اور پاکستان سے تھے محترم قاضی حسین احمد صاحب. ان دونوں کا یہ سمجھ لیں آپ برین چائلڈ تھا, پہلی یہاں ہوئی, اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ مسلم دنیا کی کنیکٹیوٹی کرائی جائے. بیسیکلی پاکستان بزنس فورم کا جو سلوگن ہے پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اس ایتھک سے بیچیں کہ دنیا کا نفع بھی کما سکیں اور آپ کا آخرت میں بھی نفع جو ہے محفوظ ہو سکے. جی ہاں, تو اسی کنیکٹیوٹی کے لیے IBF بنی, اسی کنیکٹیوٹی کے لیے پاکستان بزنس فورم بنا ہے, اور پاکستان بزنس فورم کے پورے پاکستان بھر میں یہ چیمبر ہے جو اس کام کو کنٹینیو کیے ہوئے ان 42 کنٹریز کے ساتھ مل کر. دیٹس بریلینٹ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا یہ تمام تر سفر سن کر بھی. اسی سوال سے کنیکٹڈ ایک سوال ہے, اگر مجھے ایک چھوٹی سی کمپنی بنانی ہے, میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, تھوڑی بہت اسکل ہے, اتنا زیادہ کوئی بزنس اتنا زیادہ نہیں ہے, میرا کوئی خاندان کا بھی کوئی بزنس نہیں تھا کبھی, مجھے یہ بتائیں کہ اس 5 لاکھ روپے سے کیا بزنس اسٹارٹ ہو سکتا ہے, کیا میں برانڈ بن سکتا ہوں؟ بالکل آپ بن سکتے ہیں. آپ 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ سے برانڈ بن سکتے ہیں. 10,000 روپے سے آپ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اس ایونٹ کے اندر میرا برانڈ پاکستان کے اندر جہاں بہت بڑی بڑی لیڈنگ برانڈز کمپنیاں موجود تھیں, میڈیم انٹرپرائزز موجود تھے, وہیں پر ہی SMEز کا پویلین موجود تھا, جس کی میں مثال دینا چاہوں گا. ایک بہت اچھی مثال DPSF کی, دہلی پنجابی سوداگران, اس کے اندر کوئی تقریباً 25 سے زیادہ برانڈز ایک پویلین میں موجود تھے, اور انہوں نے, ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے اس ایونٹ کے اندر جو ہے وہ ایز اے SME پارٹنر کے طور پر شامل ہوئے, اور وہاں پر ان کا بھی یہ مقصد تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو ہے ایک پورا پویلین بنایا تھا جس کے اندر جو ہے یوتھ اور خواتین, ان کو ہم نے فوکس کیا. ہماری بہت ساری خواتین جو کہ اس وقت جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, آن لائن کام کر رہی ہیں, گھر سے کام کر رہی ہیں, مارکیٹ میں بھی موجود ہیں, ان کے لیے ہم نے خصوصی طور پر جو ہے سبسڈائز جو ہے نا ریٹس کے اندر جو ہے ان کو ہم نے شامل کیا, اور انہوں نے ایسی پروڈکٹ لے کر آئی, وہ تمام چیزیں ان کی وہاں موجود تھیں, جویلری سے لے کر, ہاؤس ہولڈ سے لے کر, کلودنگ برانڈ سے لے کر, فوڈ آئٹم سے لے کر, ہر چیز وہاں موجود تھی. اور یہ پیور میڈ ان پاکستان ساری چیزیں تھیں, ایسا نہیں مارکیٹ سے پرچیز کر کے لا کے ایکسپو میں بیٹھ جائیں. تو ان کو ہم نے جو ہے وہاں فیسیلیٹ کیا. اور جو آپ نے سوال پوچھا تھا سعد بھائی, ایک دفعہ پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ 50,000 روپے سے کیسے اپنا برانڈ بنایا جا سکتا ہے. پاکستان بزنس فورم کا سیکریٹریٹ 365 دن اس کام کے لیے حاضر رہتا ہے. آپ جب ہمارے ممبر بن جاتے ہیں, آپ کو فری آف کاسٹ تمام فیسیلیٹیز میسر ہوتی ہیں. آپ ہمارے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر وہ تمام چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں, میٹنگ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس آپ کو جو ہے ٹرین کر سکتے ہیں. تو آپ کے اندر ہی شوق ہونا چاہیے, آپ کے اندر ہی لگن ہونی چاہیے. پاکستان بزنس فورم کا سیکریٹریٹ شارع فیصل پر ہے. جو لوگ ہمارے ممبر بن گئے ہیں وہ اور اس سے پہلے جو ممبر تھے ان کے لیے سیکریٹریٹ جو ہے وہ آفس آور میں فری آف کاسٹ ہے. آپ کو جسٹ
بک کرنا ہوتا ہے، وہاں تمام فیسلٹیز بہت ہی اچھے ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ موجود ہیں. تمام انٹرنیٹ کی فیسلٹیز، دیگر تمام جو ایک آفس کے اندر جو ہے فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں پر جو ہے اویلیبل ہیں. تو وہ آئیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ جو ممبر بن گئے ہیں وہ بھی آئیں، جو ممبر نہیں بنے ہیں میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اس یوتھ کو، اس دیگر انٹرپرائزز کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں، سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. آپ کے پاس کچھ اسٹوری ہے آپ ہمیں سکھائیں. ہمارے ذریعے جو ہے پاکستان کی عوام کو، یہاں کی اسمال کیپٹل بزنس رکھنے والوں کو جو ہے سکھائیں. اسی طرح پاکستان بزنس فورم اس سال جو ہے ایک اور چیز کرنے والا ہے. ہم پاکستان بزنس فورم کا ویمن چیپٹر کا بھی جو ہے یہاں پر جو ہے اسٹارٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو ایک بہت اچھے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ممبرز ہیں وہ آلریڈی تمام فیڈریشن کا حصہ بھی ہیں، چاہے وہ ایف پی سی سی آئی ہو، چاہے وہ کے سی سی آئی ہو، چاہے وہ کاٹی ہو یا دیگر ہو، ان کی بھی ہمیں جو ہے سپورٹ حاصل ہے. ان کی سپورٹ ہمیں اس ایکسپو میں بھی حاصل تھی. میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کراچی چیمبر آف کے صدر جناب جاوید بلوانی صاحب کا بھی. میں ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر جناب ثاقب مگو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں ٹی ڈیب کے چیئرمین جناب محترم محمد زبیر موتی والا صاحب کا، کہ نہ صرف وہ خود بنفس نفیس تشریف لائے، انہوں نے ہمارے ساتھ پورا ٹائم سپینڈ کیا، اسٹالوں پہ گئے، تمام چیزوں کو دیکھا، حوصلہ افزائی کی تمام ایس ایم ایز کی بھی، دیگر لوگوں کی بھی. انشاءاللہ ہم سب مل جل کر اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی تجارت کو، اس ملک کی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بزنس فورم کا پلیٹ فارم سب کے لیے حاضر ہے. انشاءاللہ اس کام کے لیے نہ ہمارے اندر کوئی ایسی تفریق ہے کہ ہم کسی فیڈریشن کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے، ہم سب کے ساتھ آن بورڈ ہیں، ساری بزنس کمیونٹی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، اور سب کا تعاون ہمیں بھی حاصل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام ریگارڈلیس، اور اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ ہم صرف مسلم کمیونٹی کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم صرف کراچی لاہور کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی خاص برادری کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. آپ پاکستانی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، آپ پاکستان بزنس فورم کا حصہ بن کر سکتے ہیں، آپ میرا برانڈ کے ایمبیسڈر بن سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایز بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ برانڈ بن سکتے ہیں. تو میں تمام خواتین کو، بچوں کو، اپنے بزرگوں کو کہوں گا کہ آئیں، سیکھیں اپنے سینئر سے بھی، اپنی یوتھ سے بھی، کہ کس طرح ہم اپنی کنٹریبیوشن اس ملک کی معیشت کے لیے دے سکتے ہیں، اس ملک کے لیے دے سکتے ہیں. ہمارا بزنس سب سے پہلے بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا شہر، ہمارا ملک، اس کی اکانومی بہتر ہوگی. وائی ناٹ کہ ملٹی ملینئرز پاکستان سے ہوں، بزنس ٹائکون پاکستان سے ہوں، اور پاکستان کے لوگ دنیا میں جانے جائیں. کہ ایک ٹائم تھا 70s کا، اصفہانی کے لوگ ہوتے تھے، چیپل والے ہوتے تھے، دیگر بہت سارے ہوتے تھے، شان گروپ ہوتا تھا، یہ ان کا نام انڈیا والوں سے بھی بہت آگے ہوتا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر یہ سفر چل پڑا ہے، اور میرا برانڈ پاکستان بزنس فورم حافظ نعیم کے اس ویژن کو سہیل عزیز صاحب کی قیادت میں کراچی کے اندر لے کر اٹھا ہے، اور پاکستان کے پورے چیپٹر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے ساتھ الائن ہے. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو اس ایکسپو کی، وہ یہ کہ اس میرا برانڈ پاکستان کے اندر صرف کراچی سے لوگ شریک نہیں تھے، بزنس کمیونٹی کے گجرانوالہ چیمبر کے لوگ یہاں موجود تھے، اسلام آباد چیمبر کے لوگ یہاں موجود تھے، بنو تک کے چیمبر کے لوگ یہاں موجود تھے. اور اس ماڈل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. جی بیسیکلی یہ میرا برانڈ پاکستان اب کراچی سے آگے کی طرف چل پڑا ہے. اسلام آباد کے بزنس کمیونٹی کی خواہش ہے کہ میرا برانڈ پاکستان وہاں ہونا چاہیے. گجرانوالہ والے تو پچھلے سال سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کو اب ہم نے وہاں کرنا ہے. اسی طرح لاہور ہے، وہ بھی اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا برانڈ پاکستان صرف پاکستان کی اجارہ داری نہیں رہی، اوورسیز پاکستانیوں کا میں ضرور ذکر کروں گا. ہمیں امریکہ سے جو ہے اس وقت یو ایس اے سے آ رہا ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے اس ایکسپو کو کرائیں، کیونکہ آپ کا ایک بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاکستانی مصنوعات کو نہ صرف خود استعمال کریں بلکہ وہاں پر جو موجود دیگر کمیونٹی ہے، چاہے وہ فار ایسٹ کے ممالک ہوں، آپ تھائی لینڈ سے شروع کریں، سنگاپور، ہانگ کانگ، ملیشیا، انڈونیشیا، ایک بہت بڑی بیلٹ ہے جہاں پر آپ کا اوورسیز پاکستانی موجود ہے. آپ گلف میں شروع ہو جائیں، یو اے ای سے لے کر، ایجپٹ سے لے کر، اور تمام یہ ساری سعودی عرب کی طرف کی جو بیلٹ جاتی ہے وہاں پر بھی آپ کا اوورسیز بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اسی طرح یورپ میں آپ یو کے میں کہہ لیں، وہاں پر تو منی پاکستان موجود ہے، بریڈفورڈ ہو یا لیڈز ہو یا لنڈن ہو. تو ایک بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے میرا برانڈ پاکستان کے لیے بھی، اور بالآخر پاکستانی پروڈکٹس کے لیے بھی. انشاءاللہ تعالیٰ میرا برانڈ پاکستان صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا، یہ انٹرنیشنل جا رہا ہے. اور ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ
میڈ ان پاکستان کے حوالے سے میں رضوان جعفر صاحب کا ضرور ذکر کروں گا کہ وہ میڈ ان پاکستان کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے اس ایونٹ میں بھی ایز اے ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی ہمیں بالکل ان کی تمام جو ہے ہمیں خدمات حاصل تھیں، اور انہوں نے والنٹریلی ہمارے ساتھ مل کر کام کیا ہے اس کے لیے. تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل ایکسپوز کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن چل رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سال جو ہے وہ ایس ایم ایز کا سال ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم بڑا کریں گے، اس کراچی کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور انٹرنیشنلی بھی. اس پروگرام میں جہاں بہت سارے لوگ سامنے ہوتے ہیں، وہیں پر ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، جن کی آپ کو فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں. جس طرح میرا برانڈ پاکستان اکنامکس کے حوالے سے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اسی طرح کراچی کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی میرا پاکستان کا حصہ ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا اس ایونٹ کے اندر کہ وہ اس شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو ان کی ہمیں اس ایونٹ کے اندر بھرپور سپورٹ رہی ہے. میں فردن بھی سب کا شکریہ ادا کروں گا ضرور. پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے میں جناح ٹاؤن کے چیئرمین رضوان عبدالسمیع صاحب کا، میں گلشن ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد صاحب کا، میں ماڈل کالونی کے چیئرمین جناب ظفر صاحب کا، میں ناظم آباد ٹاؤن کے چیئرمین جناب مظفر صاحب کا، میں لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین حسیب صاحب کا، فراز حسیب صاحب کا، میں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے چیئرمین جناب عاطف علی خان صاحب کا، میں نارتھ کراچی ٹاؤن کے جناب یوسف صاحب کا، اور اس طرح کورنگی ٹاؤن کے، لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین جناب محمد عبد الجمیل صاحب کا. ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہمیں بھرپور سپورٹ رہی. آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ایک ہسٹوریکل جو ہے ایونٹ یہ یہاں پر بنا ہے. آپ اس گلدستے کے ایک پھول تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کر اس شہر کی بھی اور اس ملک کی بھی تعمیر و ترقی میں ہمارا جو حصہ ہوگا، ہم پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے اس کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ عامر رفیع صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی پروگرام.